अस्सलाम वालेकुम। सस्पेंस सीरीज़ में मैं आपको सुना रही हूँ फ़तेहगढ़ से फ़रार। इसके मुसन्निफ़ हैं इनायतुल्लाह और ये इसका चौथा हिस्सा है। सुरंग आगे बढ़ती जा रही थी और मसाइल भी बढ़ते जा रहे थे। पकड़े जाने का ख़तरा तो हर लम्हा सर पर नंगी तलवार की तरह लटकता रहता था। हिंदुस्तानी अफसर और उनका अमला बूगीर कुत्तों की तरह मुश्क लेते फिरते थे, लेकिन हमने इस ख़तरे और इसके नताइज को कबूल कर रखा था। दुश्वारियाँ जो बढ़ती जा रही थीं उनमें एक इजाफ़ा ये हुआ कि सुरंग चूँकि लंबी हो गई थी, इसलिए मिट्टी को उसके धाने तक लाना मुश्किल हो गया। ये पेश नज़र रखें कि सुरंग की चौड़ाई सिर्फ 2 फुट थी। मिट्टी बाहर लाने के लिए हम उल्टे रुख रेंगते थे और कुछ मिट्टी अपने साथ समेट लाते थे। कोहनियाँ और घुटने तो छिल ही रहे थे। अब इतनी दूर से मिट्टी बाहर लाना मुहाल हो रहा था। दुश्वारियों में दूसरा इजाफा ऑक्सीजन की कमी ने किया। जूं हम सुरंग के धाने से दूर अंदर होते जा रहे थे, दम घुटने लगा और काम करने की हिम्मत कम होती जा रही थी। ये अंदर के हब्स की ज़्यादती और ऑक्सीजन की कमी के असरात थे। इनके बावजूद हमने खुदाई जारी रखी, लेकिन ये सोच परेशान करने लगी कि इस मसले का हल क्या हो। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ सुरंग में रोशनी का भी मसला पैदा हो गया था। इसका कोई इलाज नज़र नहीं आता था। अगर नीयत साफ़ और जज्बा नेक हो तो अल्लाह की मदद यकीनन हासिल होती है। अप्रैल सन 1972 का महीना शुरू हो चुका था। एक और जर्नल कैंप के दौरे के लिए आया। ये जनरल कॉल से बहुत मुख्तलिफ था। ख़ासा सुलझा हुआ आदमी मालूम होता था। हमारे साथ कुछ देर बातें करता रहा और हमारी सुनता रहा। उसने हुक्म दिया कि मेजर और इससे ऊपर के ओहदों के अफसरों को उनकी घड़ियाँ और ट्रांजिस्टर दे दिए जाएं। उसने हंसते हुए कहा कि इससे नीचे के ओहदों के अफसरों यानी लेफ्टिनेंट और कप्तानों को ये चीज़ें इसलिए नहीं दी जा सकती कि नौजवान होने की वजह से उनमें फ़रार का रुझान और ख़दशा ज़्यादा होता है। आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर और घड़ी के साथ फ़रार का क्या ताल्लुक़ है। कैंप से बाहर निकल जाने की सूरत में ये दोनों चीज़ें फ़रोख्त करके हिंदुस्तानी पैसे हासिल किए जा सकते थे। ट्रांजिस्टरों की वापसी की ख़बर ने हमारा मसला हल कर दिया। इससे पहले हम सुरंग में रोशनी के लिए दिया इस्तेमाल करते थे, जिसमें हम राशन का घी जलाते थे, मगर ये दिया घुटन में इजाफ़ा और ऑक्सीजन में मज़ीद कमी करता था। हमने एक टॉर्च छुपा रखी थी, मगर उसमें सेल नहीं थे। ट्रांजिस्टर मिल जाने की सूरत में हमने उनके सेल टॉर्च में डालकर सुरंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे। हमें जब ट्रांजिस्टर मिल गए तो हमने जो सोचा था वो अमलन सही साबित हुआ। टॉर्च में सेल डाले और सुरंग के अंदर रोशनी कर ली। इससे खुदाई का काम तेज़ हो गया, मगर इस तेज़ी ने वो रुकावट भी तेज़ी से हमारे सामने खड़ी कर दी जो हमें मार्च के महीने से परेशान किए हुए थी। ये थी ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं, फुकदान पैदा हो गया। अंदर 10 मिनट मुसलसल काम करना नामुमकिन हो गया। इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। काम की रफ्तार ना होने के बराबर रह गई थी। हमने सोचा था कि 7-8 महीनों में हम 200 गज़ लंबी सुरंग खोद लेंगे। उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि ये मुश्किल भी आ पड़ेगी। इसके अलावा मिट्टी बाहर लाना भी मुश्किल हो गया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पीछे आने के लिए हमें पीछे को रेंगना पड़ता था, क्योंकि सुरंग इस कदर तंग थी कि पीछे को घूमा नहीं जा सकता था। मिट्टी बाहर लाने की मुश्किल को हमने इस तरह आसान किया कि एक लंबी रस्सी तैयार की। थैली को मिट्टी से भरकर उसके मुंह पर रस्सी बांध देते थे। सुरंग के धाने पर हमारा एक साथी रस्सी खींचकर बाहर निकाल लेता था, मगर इस तरीके में 2 मुश्किलें थीं। एक ये कि थैली सिर्फ बाहर जाती थी, उसे अंदर भेजने के लिए एक अफसर अंदर जाता था।
دوسری مشکل یہ کہ بعض جگہوں پر سرنگ ٹیڑھی ہو گئی تھی، وہاں تھیلی اٹک جاتی تھی، اس سے کام کی رفتار سست ہو رہی تھی۔ بہت غور و خوض کے بعد آکسیجن کے حصول کا طریقہ بھی دریافت کر لیا گیا۔ یہ ایک تجربہ تھا جو کامیاب رہا۔ ہم نے ایک ڈنڈے کے سرے پر چھری باندھی، سرنگ کے اندر جا کر اس میں اوپر کی طرف ایک سوراخ کرنے لگے جس طرح زمین میں بورنگ کی جاتی ہے۔ سوراخ اوپر ہی اوپر جاتا رہا اور اوپر نکل گیا۔ نیچے ہمیں اوپر سے روشنی نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی سرنگ کا حبس اس سوراخ سے باہر نکل گیا۔ اس کی جگہ دھانے کی طرف سے تازہ ہوا اپنے ساتھ آکسیجن کا خزانہ لے آئی۔ ہم نے نیچے سے سوراخ چوڑا رکھا اور اوپر تنگ۔ اوپر یہ خطرہ تھا کہ کوئی ہندوستانی سوراخ دیکھ لے گا، لیکن اوپر گھاس تھی اور سوراخ تنگ۔ ہم نے اس کے معائنے کا یہ انتظام کیا کہ ایک افسر نے اندر سے ڈنڈا ذرا باہر نکالا اور ہمارے ایک ساتھی نے اوپر سے دیکھا۔ اتفاق سے سوراخ خاردار تاروں کے نیچے تھا جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آکسیجن ملنے سے کام کرنے کی توانائی اود کر آئی، مگر مٹی نکالنے کے غیر تسلی بخش طریقے نے رفتار نہ بڑھنے دی۔ ہم نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس رفتار سے 200 گز لمبی سرنگ 2 برسوں میں مکمل ہوگی۔ اس دوران جوانوں کے کیمپ میں جان کا حادثہ ہو گیا۔ ہندوستانی سنتریوں نے ہمارے چند ایک جوانوں کو شہید کر دیا۔ افسروں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر سب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارے جوانوں کو کیوں شہید کیا گیا۔ وہ ہندو کی قید میں بھڑکے ہوئے تھے، ہندوؤں کا حکم نہیں مانتے تھے، فرار کی ایسی کوششیں کرتے تھے جن میں عقل کم اور جذبات اور غصہ زیادہ ہوتا تھا۔ ایسی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ موت یا اذیت ہی ہوتا ہے۔ مئی کا مہینہ اپنے ساتھ بے پناہ گرمی لے کے آیا۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹین کی چھتوں نے بیرک کو تندور بنا دیا۔ ہندوستانیوں نے پنکھے تو لگا دیے مگر ان سے جیسے آگ نکلتی تھی۔ تولیے اور دوسرے کپڑے بھگو کر اپنے اوپر ڈال کر ہم دن گزارتے تھے۔ سرنگ کے اندر گرمی نہیں تھی۔ مئی کی ایک رات تھی، ہم سب سو گئے تھے کہ خطرے کے سائرن کی تیکھی چیخوں نے جگا دیا۔ بھاگ دوڑ بھی ہو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ ہمارے جوانوں کے کیمپ سے 3 جوان فرار ہو گئے اور ہندوستانیوں کو خبر ہو گئی ہے۔ شور و غل بڑھ رہا تھا۔ ہندوستانی افسروں نے ہمیں فال ان کر کے گنتی کی اور وہیں کھڑے رکھا۔ ہم پورے تھے مگر ہمیں پریشان کرنے کے لیے چھوڑا نہیں جا رہا تھا۔ وسلیں بج رہی تھیں، گاڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کہیں کوئی کسی کو گالیاں دے رہا تھا اور کہیں کوئی سخت غصے میں بول رہا تھا، اور ہم سب دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ ہمارے جو جوان بھاگ گئے ہیں وہ پکڑے نہ جائیں اور خیریت سے پاکستان پہنچ جائیں۔ بہت دیر بعد ہمیں چھوڑا گیا۔ رات تو تقریباً گزر ہی چکی تھی۔ ذرا سی دیر سوئے اور اذان کی مقدس صدا پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی روز ہمارے وہ تینوں جوان جو فرار ہوئے تھے ایک گاؤں میں پکڑے گئے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دانشمندانہ منصوبہ بندی کے بغیر فرار ممکن نہیں ہوتا۔ دشمن کی قید سے نکلنا اور دشمن کے ملک میں چھپنے کی کوشش اور امید کرنا معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ جوان پکڑے گئے۔ ہمیں اگلے روز معلوم ہوا کہ انہیں بہت اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ سزا غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی۔ عالمی قواعد و ضوابط کے مطابق جنگی قیدی کو فرار کا حق حاصل ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں اسے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے گروپ کمانڈر کرنل محمدار سے احتجاج کیا اور کہا کہ ہمارے تینوں جوانوں کو آزاد کر کے کیمپ میں بھیجا جائے۔ اس کمبخت نے اپنی ہندو ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ ان جوانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس نے تشدد بند کرانے کا وعدہ کیا اور لیکچر شروع کر دیا کہ ہمیں ہر طرح کی سہولت دی گئی ہے، پھر بھی ہم فرار ہونے کی کوشش کرتے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اسے سمجھا نہ سکے کہ اس کی وجہ ہمارے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسیری میں سب کو بوریت کا سامنا تھا۔ روزمرہ کا معمول ایک ہی جیسا تھا۔
ماحول میں اور مصروفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ دراصل مصروفیت تو تھی ہی نہیں، یہی اصل مسئلہ تھا۔ میں نے افسروں کے مزاج میں اکتاہٹ اور چڑچڑا پن دیکھا، جو حالات اور ماحول کا لازمی نتیجہ تھا۔ یہ کیفیت ان افسروں کی تھی جو سرنگ کی کھدائی اور فرار کی سکیم میں شامل نہیں تھے۔ ہمارے لیے چونکہ فراغت نہیں تھی، اس لیے بوریت بھی نہیں تھی۔ ہم ہر لمحہ مصروف رہتے تھے۔ اس بوریت کو ختم کرنے کے لیے افسروں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے میں ایک دن جنرل نالج کے مقابلے کے لیے مقرر کیا گیا اور باقی دن معلومات فراہم کرنے میں صرف کیے جانے لگے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مہینے میں 1-2 بار سب ایک جگہ اکٹھے ہوں اور ہر ایک اپنی زندگی کا کوئی انوکھا تجربہ یا مشاہدہ سنائے، اور جو افسر غیر ممالک میں رہ آئے ہوں وہ وہاں کی باتیں سنائیں۔ یہ طریقہ کامیاب رہا۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک دن 20-25 ہندوستانی افسر اور جوان اچانک آ دھمکے۔ ہمیں بیرک سے باہر نکال لیا گیا۔ سرنگ کھودنے والے قبل از وقت اطلاع ملنے سے باہر نکل آئے، ہندوستانی بیرک کے اندر چلے گئے۔ وہ تلاشی کے لیے آئے تھے۔ آپ تصور میں لا سکتے ہوں گے کہ اس وقت ہماری جذباتی اور ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم باہر کھڑے تھے اور ہندوستانی اندر تلاشی لے رہے تھے۔ انہوں نے 2 گھنٹے اندر اور ارد گرد کے علاقے کو کھنگالا، ٹٹولا، اور جب کچھ نہ ملا تو مایوس سے ہو کر چلے گئے۔ ایک روز گنتی کے وقت بتایا گیا کہ منشی نام کا ایک مسلمان جرنیل کیمپ کے معائنے کے لیے آ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھارتی جرنیل ہے۔ ہم اس پر خوش ہوئے کہ مسلمان تو ہے، کچھ کہے گا، کچھ سنے گا، مگر وہ آیا تو اسے دیکھ کر ہی ہماری خوشی رنج میں بدل گئی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ آ نہیں رہا، اسے لایا جا رہا ہے۔ ہمارے کیمپ میں ہندو جرنیل بھی آئے تھے، ان کے ساتھ سٹاف کے 2-4 افسر اور کیمپ کے ضروری افسر ہوتے تھے، لیکن مسلمان جرنیل کے ساتھ بے شمار لوگ تھے۔ ان میں سے بعض کے چہرے غمازی کر رہے تھے کہ وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں جو جنرل منشی کو نظر بندی کی حالت میں لائے ہیں تاکہ وہ کسی قیدی کے ساتھ مسلمان کی حیثیت سے بات نہ کر سکے۔ جنرل منشی کے چہرے پر مایوسی اور بے بسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ حیدرآباد دکن کا رہنے والا تھا اور جب نظام آزاد تھا تو جنرل منشی اس کی فوج میں افسر تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کی جس سے پتہ چلتا کہ وہ آزادی سے بول رہا ہے۔ اسے ہمارے سامنے صرف یہ دکھانے کے لیے لائے تھے کہ انڈین آرمی میں مسلمان جرنیل بھی ہیں۔ یہ مسلمان جرنیل آیا اور چلا گیا۔ گرمی اور زیادہ بڑھ گئی، بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ راجپوت رجمنٹ کے ٹریننگ سینٹر کے 2 رنگروٹ لو لگنے سے مر گئے۔ ان کی لاشوں کو وہیں جلایا گیا۔ ہم میں سے سب نے پہلی بار انسانوں کو جلتے ہوئے دیکھا، خواہ وہ مرے ہوئے ہی تھے، مگر ہمیں یہ طریقہ بہت ہی مکروہ لگا۔ ہندو کے مذہب میں بھی بربریت اور درندگی ہے۔ ہم بھی ٹین کی چھت والی بیرک میں زندہ جل رہے تھے۔ سرنگ میں سے تو مٹی کسی نہ کسی طریقے سے نکالی جا رہی تھی، اسے باہر غائب کرنا مشکل ہو گیا۔ پہلے تو ٹھنڈ تھی، کمبل اوڑھ کر اس میں تھیلیاں چھپا لی جاتی تھیں اور گہرے بیت الخلاء میں خالی کر دی جاتی تھی۔ اب اس قیامت کی گرمی میں کمبل نہیں اوڑھا جا سکتا تھا۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ افسر بیت الخلاء میں لے جانے والے لوٹوں میں مٹی لے جانے لگے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ مٹی والی بالٹیوں میں کچھ مٹی ڈالی جاتی، باقی بالٹی پانی سے بھری جاتی۔ مٹی اور پانی گھول کر بیرک کے باہر چھڑکاؤ کیا جاتا۔ اتنی شدید گرمی میں پانی چھڑکنے پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ایک اور مشکل پیدا ہونے لگی۔ ہمارے فلش سسٹم والے بیت الخلاء بننے لگے۔ ان کے مکمل ہوتی خندق والے بیت الخلاء کو بند ہو جانا تھا۔ تاہم ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ رات کو سیمنٹ چوری کر لیا اور اس سے ایک سلیب بنا لیا۔ اس کا سائز سرنگ کے دھانے کے مطابق رکھا گیا۔ اس سے دھانے کو چھپانا تھا۔ یہ کارنامہ ہمارے انجینئر افسروں کا تھا۔ سلیب تیار ہو گیا تو دھانے کو چھپانا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ ہندوستانیوں نے پروپیگنڈے کا ایک اور اوچھا طریقہ اختیار کیا۔
انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے قومی شاعر سردار جعفری کو ہمارے پاس بھیجا اور اس کا کلام سنوایا۔ اس مسلمان شاعر نے ایک نظم سنائی جس کا عنوان تھا دشمن کون، اور اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان نے کئی بار غیروں سے ہتھیار لے کر ہندوستان پر فوج کشی کی، ہندوستان کو بادلِ نخواستہ جوابی کارروائی کرنی پڑی اور آخر پاکستان کی ہم فوج کشی کو ختم کرنے کا ایک حل نکالا۔ غرض جعفری صاحب نے دل کھول کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ نظم ختم ہوتی قیدی افسروں نے اس کا جو حشر کیا اسے وہ ساری عمر نہیں بھولے گا۔ اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے ایک مسلمان پروفیسر نبائی صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے 2 گھنٹے ہندوستان کے سیکولرزم پر اور ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات پر لیکچر دیا، جس میں ہندوستان کو برتر اور پاکستان کو کمتر ثابت کیا گیا۔ اس لیکچر کی ابتدا پاک فوج کی شجاعت اور مدح سرائی سے کی گئی تھی۔ لیکچر ختم ہوا تو پاکستانی افسروں نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کی حالت ایسی قابل رحم ہوئی کہ اسے یہ کہنا پڑا کہ میں تو صرف علمی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، سیاسی معاملات کے متعلق کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ بہرحال وہ بھی بری طرح ناکام ہو کر چلا گیا۔ جہاں تک افسروں کا تعلق تھا، ان میں سے کوئی بھی ایسے پروپیگنڈے سے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے متاثر ہونے والا نہیں تھا۔ ہمیں جوانوں کے متعلق پریشانی تھی کہ ان میں کوئی جذبات میں آ کر متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جوانوں نے ہمارا یہ خدشہ دور کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمان مبلغوں کا جو حشر کیا اسے میں صرف ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ پروفیسر نبائی نے جوانوں کو کم و بیش 1.5 گھنٹہ وعظ سنایا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کے لیے ہندوستان سے جنگ کرنا کسی پہلو مفید نہیں بلکہ سخت نقصان دہ ہے۔ اس سے پاکستان کا وجود ناپید ہو جائے گا۔ اس نے بے بنیاد واقعات سنانے کے بعد پوچھا، کیا اب بھی آپ لوگ ہندوستان سے لڑیں گے؟ جوانوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ نبائی بھی خاموش رہا۔ 1 منٹ کے سکوت کے بعد ایک پاکستانی حوالدار اٹھا اور بولا، جناب عالی، اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، آپ جواب دیں۔ ہم لوگ ایک باقاعدہ فوج کے سپاہی ہیں۔ ہماری فوج کا ڈسپلن بے مثال ہے۔ ہم اپنے سینئر افسروں پر اعتماد رکھتے ہیں اور افسروں کو ہمارا اعتماد حاصل ہے۔ ہمیں اعلیٰ افسروں نے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا اور ہم نے ہتھیار اٹھائے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا تو ہم نے ان کا یہ حکم بھی مانا۔ اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان جا کر ہم ہندوستان کے خلاف لڑیں گے یا نہیں؟ عرض یہ ہے کہ پاکستان جانے کے بعد حالات ہی کچھ اور ہوں گے، مگر ہمارے افسر اگر یہیں ہمیں خالی ہاتھ لڑنے کا حکم دیں تو ہم انشاءاللہ ان کے اس حکم کی تعمیل میں بھی جان کی بازی لگا دیں گے۔ اس جواب کے بعد پروفیسر نبائی کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ مایوسی اور شکست سے اس کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا۔ ہم نے سرنگ 50 گز تک پہنچا دی، دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ سرنگ میں حبس کم کرنے کے لیے ہم نے اوپر کی طرف چند اور سوراخ کر لیے، لیکن یہ سوراخ فائدے کے ساتھ ایک نقصان بھی پہنچانے لگے۔ وہ اس طرح کہ بارشیں شروع ہو گئیں۔ ایک روز سرنگ کی کھدائی کے لیے گئے تو اندر پانی آ گیا تھا جو سوراخوں میں سے آیا تھا۔ اس سے کھدائی مشکل ہو گئی۔ ہم نے اس کا ایک علاج یہ کیا کہ پانی پر خشک مٹی پھینک کر کچھ دیر انتظار کرتے اور ذرا خشک ہو جانے کے بعد کھدائی کرتے تھے۔ اس مشکل نے کھدائی کی رفتار بہت ہی کم کر دی۔ بوریت ختم کرنے کے لیے ہم نے راتوں کو قوالی اور مشاعرے شروع کر دیے۔ یہ تھا تو مذاق، لیکن مذاق مذاق میں ہم میں سے چند ایک چھپے رستم نکل آئے۔ ان میں کوئی کلو قوال تھا اور کوئی غالب اور میر درد۔ یہ بڑی دلچسپ دریافت تھی جس نے کیمپ کی زندگی سے بوریت کم کر دی، مگر ہمارے ہندوستانی میزبانوں کے لیے یہ ہنگامہ ہوتا تھا جو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ ہمیں روک نہیں سکتے تھے۔
البتہ کسی نہ کسی طرح اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ہم نے ایک دلچسپی اور پیدا کر لی، ہمیں ریڈیو ٹرانسسٹر مل گئے تھے۔ شام کے بعد ہم بیرک سے باہر کرسیاں ڈال کر بیٹھ جاتے، درمیان میں ایک ٹرانسسٹر رکھ کر ریڈیو آزاد کشمیر لگا کر آواز اتنی اونچی کر دیتے کہ دور دور تک بخوبی سنائی دے۔ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے ہندوستان کی کیا گت بنا کرتی ہے۔ ہمیں ایک تو اس پروگرام سے لطف حاصل ہوتا تھا، لیکن اصل لطف تو ہمیں اس ذہنی اذیت سے حاصل ہوتا تھا جو اس پروگرام سے ہندوستانی سنتریوں کو پہنچتی تھی۔ یہ اذیت ان کے چہروں پر لکھی ہوتی تھی، مگر وہ ہمیں کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم ٹرانسسٹر بند کر دیں یا آزاد کشمیر کے پروگرام نہ سنیں، آل انڈیا ریڈیو سنیں۔ جون سن 1972 کا مہینہ شروع ہو گیا۔ گرمی بھی زیادہ اور بارشیں بھی زیادہ۔ سرنگ میں اتنا زیادہ پانی بھرنے لگا کہ ہم مٹی کی بجائے سرنگ سے پانی نکالتے تھے۔ دو دو دن اسی کام میں گزر جاتے اور کھدائی 1 انچ بھی نہ ہوتی۔ اس قدر نمی اور پانی میں کام کرتے کرتے ہمارے جسم کمزور ہونے لگے۔ کبھی کبھی خاصی نکاہت محسوس ہوتی تھی، لیکن فرار کا جذبہ ایسا شدید تھا کہ ہم آخری سانس تک فرار کے ارادے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ یہ اس جذبے کا کرشمہ تھا کہ اتنے کمزور جسموں سے اتنی زیادہ دشواریوں اور خطروں میں ہم سرنگ کھود رہے تھے۔ فرار ایک خواہش نہیں، عزم تھا۔ ہمیں جہاں تک سرنگ کو پہنچانا تھا وہاں کھلا میدان تھا۔ ہم نے اندازہ کیا تھا کہ ہمیں 200 گز لمبی سرنگ کھودنی پڑے گی، جس کے لیے 2 سال کا عرصہ درکار تھا، لیکن بارشوں نے جہاں ہماری کھدائی میں دشواری پیدا کر دی، وہاں یہ کرم بھی کیا کہ گھاس اگنی اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر گھاس اتنی اونچی ہو گئی کہ اس میں چھپا جا سکتا تھا۔ قدرت کی اس کرم نوازی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سرنگ اتنی دور تک نہ لے جائیں، بلکہ خاردار تار کی سب سے باہر والی باڑ سے کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 15 گز دور تک لے جائیں۔ وہاں سے نکلیں تو گھاس ہمیں چھپا لے گی۔ اس دوران خبر ملی کہ ذوالفقار علی بھٹو اندرا گاندھی سے مذاکرات کے لیے دلی آ رہے ہیں۔ بعد میں مذاکرات کا مقام شملہ قرار پایا۔ میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلسل کھدائی کرتے جو جسمانی اور اعصابی تھکن ہوئی ہے، اسے کچھ سکون دینے کے لیے سرنگ کی کھدائی ملتوی کر دی جائے اور مذاکرات کے نتائج کا انتظار کیا جائے۔ موہوم سی امید تھی کہ مذاکرات کی کامیابی ہماری رہائی کا باعث بنے گی۔ پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ ہم خبروں کا انتظار بے تابی سے کرتے تھے اور بڑی غور سے خبریں سنتے تھے، ان پر بحث مباحثہ کرتے اور ہر کوئی اپنی رائے دیتا تھا۔ 5-6 دن کے مذاکرات کے بعد ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ مذاکرات کے جاری رہنے کا امکان کم ہی نظر آتا تھا۔ ان خبروں کے ساتھ ایک اخبار نے یہ خبر شائع کر کے ہمیں بلکہ سارے پاکستان کو شرمسار کر دیا کہ ہمارے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، ان میں سے بیشتر دھڑا دھڑ ہندوستانی فلموں کے گیتوں کے ریکارڈ خرید رہے ہیں۔ یہاں تک کہ شملہ میں ریکارڈ ختم ہو گئے تو دلی سے مزید ریکارڈ منگوائے گئے تاکہ پاکستانی وفد کی مانگ پوری کی جا سکے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس خبر میں کتنی صداقت تھی، مگر میں اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ میں نے پاکستان میں آ کر ہندوستانی فلموں کے ریکارڈوں کا جو جنون اور خپت دیکھا ہے، اس کے پیش نظر مجھے وہ خبر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے بھائیوں نے تو ریکارڈ خرید کر اپنا ذوق بد پورا کر لیا تھا، مگر قیدی کیمپ میں ہمیں ہندوستانیوں کے سامنے جس شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا اور ہنسی ہنسی میں ہمیں جو طعنے دیے گئے، اس کی پیدا کردہ روحانی اذیت کو ہمارے سوا اور کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ شملہ مذاکرات کا تعطل ہمیں پریشان کرتا رہا۔ ان کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔
غیر ملکی مبصر بھی لکھتے تھے کہ مذاکرات کی ناکامی کے امکانات زیادہ ہیں۔ ہماری امیدیں بجھنے لگیں۔ ہم نے سرنگ کا دہانہ حسب معمول سیمنٹ کے سلیب سے بند کر دیا تھا۔ مذاکرات کی طرح ہمارا کام بھی التوا اور تعطل میں پڑا تھا۔ ہم نے ایک روز سلیب کو دیکھا تو محسوس کیا کہ اوپر سے کوئی ضرب لگائے تو ضرب کی آواز سے صاف پتہ چل جائے گا کہ نیچے خلا ہے۔ سرنگ کی سوراخ رسانی کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جہاں سرنگ کا شک ہو وہاں اوپر ضرب لگاؤ تو نیچے سرنگ کی صورت میں آواز ٹھوس زمین کی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ ہم نے سلیب اٹھا کر نیچے مٹی کے بھرے ہوئے تھیلے رکھ دیے اور ایک لکڑی کا سہارا بھی دے دیا۔ اس انتظام کے بعد اوپر کی ضرب بتاتی تھی کہ نیچے زمین ٹھوس ہے۔ شملہ مذاکرات، جنہیں بعد میں شملہ کانفرنس کہا گیا ہے، اس کے ڈرامائی نتائج سنے مگر جنگی قیدیوں کے متعلق کوئی واضح اعلان نہ کیا گیا۔ قیدی کیمپ پر نا امیدی اور مایوسی طاری ہو گئی۔ ہم نے سرنگ کو نئے عزم اور حوصلے سے آگے بڑھانے کا تہیہ کر لیا۔ اس دوران ہم سستا بھی چکے تھے۔ جون کا مہینہ گزر گیا تھا۔ جولائی سن 1972 کے آغاز کا ایک دن طلوع ہوا تو تلاشی لینے والی پارٹی آ گئی۔ صبح کی گنتی کے وقت ڈیوٹی آفیسر کے ساتھ 4 افسر اور 2 درجن جوان بھی آ دھمکے۔ ہم بیرک سے باہر تھے، وہ سب بیرک میں چلے گئے۔ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اندر سے ہمیں جو آوازیں اور ضربوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے وہ ہمارا کلیجہ خشک کر رہے تھے۔ سرنگ کے دہانے کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ لوگ غسل خانوں میں بھی گئے۔ لمحے گھنٹوں کی طوالت سے گزر رہے تھے۔ ہم سب دل ہی دل میں خدائے ذوالجلال سے مدد کی التجا کر رہے تھے۔ اس کی ذات باری کا سہارا تھا۔ ہم کتنی کچھ احتیاط کر سکتے تھے، کسی نہ کسی روز تو پکڑ ہی جانا تھا۔ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ ہم بچے ہوئے تھے، اور ہندوستانی سرنگ کے منہ پر کھڑے ہو کر بھی اندھے ہو جاتے تھے۔ جولائی کی اس صبح بھی انہوں نے مسلسل 2 گھنٹے تلاشی لی۔ تلاشی کا سب سے بڑا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر سرنگ کھودی جا رہی ہے تو پکڑ لیں۔ تلاشی تو لی جا چکی تھی۔ پھر 5-6 گھنٹے گزر گئے مگر ہمیں اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ اس کے سوا اور کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ انہوں نے سرنگ کا کھوج پا لیا تھا اور ہمارے لیے سزا اور دیگر تادیبی کارروائی تجویز ہو رہی تھی۔ ہمیں ناشتہ بھی نہ کرنے دیا گیا اور پانی تک پینے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہندوستانی افسروں سے اس سلوک کی شکایت کی تو انہوں نے ٹال دیا۔ 1:30 بجے کے بعد انہوں نے افسروں کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ ہر ایک کی تلاشی لیتے اور الگ بھیج دیتے۔ ہندوستانی افسروں نے اپنی کمینگی کا اظہار اس اوچھے طریقے سے کیا کہ ہم نے اندر سے اپنی کرسیاں لانے اور بیٹھنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اندر سے کرسیاں لا کر ان پر خود بیٹھ گئے۔ ہمیں 8-9 گھنٹے دھوپ میں بھوکا پیاسا کھڑا رکھ کر انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی۔ اندر کی حالت ایسی تھی جیسے بیرک میں لوٹ مار ہوئی ہو۔ ہمارے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، بستر اٹھا اٹھا کر پھینکے گئے تھے۔ ہمارا جو مختصر سا سامان تھا وہ بھی بکھیر دیا گیا۔ کئی جگہوں سے زمین کھودی گئی تھی۔ ہم نے غسل خانے میں جا کر دیکھا، سرنگ بند تھی، سلیب اپنی جگہ پڑا تھا۔ بدبختوں کو یہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تب ہم نے سوچا کہ چونکہ انہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا اس لیے خفت مٹانے اور ہمیں پریشان کرنے کی خاطر انہوں نے ہمیں سارا دن باہر دھوپ میں کھڑا رکھا۔ جولائی کے تیسرے ہفتے تک بارشیں اور زیادہ ہونے لگیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ گھاس تیزی سے اونچی اور گھنی ہونے لگی۔ امید تھی کہ 1 ماہ تک 3 فٹ سے اوپر نکل جائے گی۔ ہم نے سرنگ سے سلیب اٹھایا، لکڑی اور مٹی کے تھیلے نکالے اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر سرنگ میں گھس گئے۔ اتنے دنوں میں سرنگ میں اتنا پانی جمع ہو چکا تھا کہ اسے نکالتے 2 دن لگ گئے۔ مزید 2 دن سرنگ خشک ہونے کا انتظار کیا۔ پانی باہر لانا بڑا تکلیف دہ اور دقت طلب کام تھا۔ چوتھے دن ہمارا ایک ساتھی کھدائی کے لیے اندر گیا۔ اس کے پاس روزمرہ کی طرح ٹارچ تھی جس میں ٹرانزسٹر کے سیل ڈال رکھے تھے۔
ہمارا ساتھی واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اس نے بتایا کہ سرنگ میں دور آگے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ سانپ چھوٹے سائز کا بتایا گیا تھا۔ اس سے ہم اور زیادہ ڈرے کیونکہ چھوٹے سائز کا سیاہ سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ یہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ہم نے سوچا کہ اچھا ہوا سانپ دیکھ لیا گیا ہے، اگر اس کا بل سرنگ میں ہی ہے تو یہ ہمیں بے خبری میں کاٹ سکتا تھا، اور اب خطرہ یہ تھا کہ سانپ بل میں چلا گیا تو سرنگ کی کھدائی ختم کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری 9 مہینوں کی محنت رائے گاں گئی۔ میرے ساتھی افسروں نے اسی وقت سانپ کو مارنے کے مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اندر تو ایک ہی افسر جا سکتا تھا، اس کی مدد کے لیے دوسرا بھی جا سکتا تھا، مگر وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ 2 فٹ چوڑی سرنگ میں یہی مدد ہو سکتی تھی کہ اگلے افسر کو اگر سانپ ڈس لیتا تو دوسرا اسے گھسیٹ کر باہر لے آتا۔ جذبے کا یہ عالم تھا کہ جب اندر جانے والوں کا انتخاب ہونے لگا تو ہر ایک افسر نے اپنے آپ کو اندر جانے اور سانپ کو مارنے کے لیے پیش کیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ہم میں سے جو فرار کی اسکیم میں شامل تھے، جو 2 سینئر ہیں، وہ اندر جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق 2 افسر اندر گئے۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ اندر کوئی سانپ نہیں ہے۔ یہاں پھر جذبے اور زندہ دلی کا مظاہرہ ہوا۔ ڈرنے کے بجائے سب نے اس افسر کا مذاق اڑایا جس نے اطلاع دی تھی کہ اندر سانپ بیٹھا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ وہ کوئی اور چیز دیکھ کر ڈر گیا ہے۔ دوسرے دن جو افسر کھدائی کے لیے اندر گیا، اس نے آ کر اطلاع دی کہ سانپ اندر مرا پڑا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور سانپ کی موت کو ہم اللہ کی خوشنودی کا پیغام سمجھے۔ ہمارے راستے میں آنے والے سانپ کو خدا کے سوا اور کون مار سکتا تھا؟ ہمارے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ کھدائی ایک بار پھر شروع ہو گئی اور مٹی بھی پہلے کی طرح غائب ہونے لگی۔ غسل خانوں کے باہر بیرک کے قریب ہی گہرا اور خاصا چوڑا گڑھا تھا۔ غسل خانوں کا پانی اس میں جمع ہوتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے بیرک کی دیوار میں نمی چڑھ گئی۔ ہندوستانیوں نے دیکھ لیا کہ دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک روز ہندوستانی افسر اچانک غسل خانوں کے معائنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت ایک افسر سرنگ کے اندر کھدائی کے لیے گیا ہوا تھا اور میں غسل خانے میں سرنگ کے کھلے ہوئے دہانے پر بیٹھا تھا۔ میجر طارق نے مجھے اطلاع دے دی کہ ہندوستانی آ رہے ہیں، مگر وہ ایسے اچانک آئے کہ کھدائی کرنے والے کو باہر نکالنا اور دہانہ بند کرنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا۔ اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ ہم رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں دہانے پر سلیب رکھ دیتا۔ اگر میں گھبراہٹ میں ایسا کرتا تو اندر والا افسر دم گھٹنے سے مر جاتا۔ ہندوستانی افسر اندر آ گئے۔ مجھے ان کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آتی پہلے غسل خانے میں داخل ہونے لگے۔ میں وہیں تھا۔ میجر طارق نے انہیں کہا کہ اس میں تو کوئی نہا رہا ہے، اب دوسرے غسل خانے دیکھ لیں۔ میں نے بالٹی سے ایسی آوازیں نکالنی شروع کر دیں جیسے میں نہا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوا کہ ہندوستانی 4 غسل خانے دیکھ کر چلے گئے۔ اگست کے مہینے میں بارشوں میں کمی آنے لگی۔ کھدائی آسان ہو گئی اور ہر طرف اونچی اونچی گھاس نظر آنے لگی۔ انہی دنوں اولمپک گیمز ہو رہے تھے۔ ایک روز ہندوستان اور پاکستان کی ہاکی ٹیموں کا میچ تھا۔ تمام افسر کمنٹری سننے کے لیے ریڈیو کے گرد جمع ہو گئے۔ ہمارے جوانوں کو کمنٹری سنانے کے لیے ہندوستانیوں نے لاؤڈ سپیکروں کا انتظام کر رکھا تھا۔ کھیل شروع ہوا۔ ہر کوئی اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ ہم پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ ہم یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہندوستانی ٹیم جیت گئی ہے۔ اللہ نے ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ پاکستانی ٹیم نے پہلا گول کر دیا۔ قیدیوں پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ بیرکوں سے باہر آ کر بھنگڑا ناچنے اور نعرے لگانے لگے۔ پھر ہماری ٹیم نے دوسرا گول بھی کر دیا۔ ہندوستانیوں نے یہ اوچھی حرکت کی کہ لاؤڈ سپیکر بند کر دیے۔ میچ ابھی جاری تھا۔ ہمارے پاس تو اپنے ٹرانزسٹر تھے۔ جوان باقی کمنٹری سننے سے محروم رہے۔ میچ ختم ہو گیا۔ پاکستان کی ٹیم 2 گولوں سے جیت گئی تھی۔ ہندوستانی ٹیم ایک بھی گول نہیں کر سکی۔ ہم سب نے باہر آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ جوانوں نے الگ اودم بپا کر دیا۔ نعروں سے آسمان کانپنے لگا۔ ہندوستانی سنتری بڑی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔
اور وہ پشیمان سے بھی تھے۔ ایک شام ایک انوکھا اور جگر پاش حکم ملا۔ حکم یہ تھا کہ کل تمام قیدیوں کو کسی دوسرے کیمپ میں منتقل کیا جا رہا ہے، اس لیے صبح سویرے اپنے تمام سامان کے ساتھ سفر کے لیے تیار رہیں۔ ہم سب افسر ایک جگہ بیٹھ گئے اور اس حکم کا تجزیہ کرنے لگے۔ یہ دراصل فہم و فراست کی جنگ تھی۔ ہم نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اتنے زیادہ افراد کو ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں منتقل کرنا ممکن نہیں، اور اس اجتماعی منتقلی کا کوئی جواز بھی نہیں۔ ہم میں سے بیشتر نے یہ رائے قائم کی کہ ہندوستانیوں کو بجا طور پر شک ہے کہ ہم نے کوئی قیمتی چیزیں اور کرنسی کہیں چھپا رکھی ہے۔ وہ کئی بار تلاشی لے کر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے اس توقع پر منتقلی کا حکم دیا ہے کہ ہم چھپائی ہوئی چیزیں وغیرہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیں گے، اور ہندوستانی کل صبح ہماری تلاشی لے کر یہ چیزیں لے جائیں گے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ زمین میں دبائی ہوئی چیزیں نہ نکالی جائیں۔ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ جیسے اس کی ذات باری کو منظور ہوگا، اور ویسے ہی ہوا۔ ہم اگلی صبح اپنا سامان سمیٹ کر سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ہندوستانی افسر آئے، انہوں نے ہماری جامہ تلاشی لی، سامان کھول کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کہیں سے بھی زمین کھودی ہوئی نہیں تھی۔ انہیں جو مایوسی اور خفت ہوئی وہ ان کے چہروں پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح ناکام ہوئے اور چلے گئے۔ ہمارا اندازہ صحیح نکلا۔ منتقلی کا حکم ایک چال تھی جسے ہم نے ناکام بنا دیا۔ اگست کے دوسرے ہفتے میں ہمیں حکومت پاکستان کے بھیجے ہوئے تحائف کے پیکٹ موصول ہوئے۔ ہر افسر اور جوان کے لیے ایک ہی جیسی اشیاء تھیں، جن کی تفصیل یہ ہے: 2 سلیپنگ سوٹ، 2 بنیان، 2 رومال، ایک دانتوں کا برش، ایک کنگھی، ایک جوڑا کینوس شوز، 200 گولیاں ملٹی وٹامن، ایک رائٹنگ پیڈ، ایک قلم، ایک پیکٹ بلیڈ، 2 ڈبے بسکٹ، 2 جوڑے گرم جرابیں، ایک ٹیوب ٹوتھ پیسٹ، 2 تولیے، 2 انڈرویئر اور ایک جوڑا ہوائی یا چمڑے کا چپل۔ ان اشیاء میں سے ہندوستانیوں نے تمام پیکٹوں سے رائٹنگ پیڈ اور قلم نکال لیے۔ اس کا انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ قیدی یہاں سے ایسی معلومات لکھ کر لے جائیں گے جو زبانی یاد نہیں رکھی جا سکتی، اور جو یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ محض ایک بہانہ تھا ہمیں پریشان کرنے کا اور ہماری اشیاء ہضم کرنے کا۔ اگست کے آخری ہفتے تک ہماری سرنگ خاردار تار کی آخری باڑ سے 7-8 فٹ آگے نکل گئی۔ ہم اوپر سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ سرنگ کہاں تک پہنچی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق سرنگ سطح زمین سے 8 فٹ نیچے تھی۔ آخر میں ہمیں اسے اوپر کو یعنی عمودی لے جانا اور اوپر کو دہانہ کھولنا تھا۔ ہم نے سوچا کہ 8 فٹ گہرائی سے اوپر چڑھنا ممکن نہیں ہوگا، چنانچہ ہم نے سرنگ کو زمین سے کچھ زاویے پر اوپر لے جانا شروع کر دیا تاکہ یہ کنویں کی طرح عمودی نہ بنے، ڈھلانی بنے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ زمین 3-4 فٹ رہ جائے تو اسے عمودی کر دیا جائے۔ ستمبر سن 1972 کا مہینہ آ گیا۔ گھاس کی بلندی 3 سے 4 فٹ تک تھی۔ ہمیں پوری توقع تھی کہ روشنی کے باوجود ہمیں گھاس چھپا لے گی۔ سرنگ سے نکلنے والا دھانا گھاس میں ہی کھولنا تھا۔ یہ سرنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ فرار کے جنون، رہائی کے جذبے اور ہیجانی کیفیت نے مل جل کر ہمیں ذہنی طور پر نارمل نہ رہنے دیا۔ اس کیفیت میں پکڑے جانے کے تصور سے ہی ہمارے دلوں کی دھڑکنیں رک جاتی تھیں۔ ہم کچھ مشکل سے اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پاتے اور آخری کھدائی میں مگن ہو جاتے۔ اوپر سنتری اور بو گیر خونخوار کتے پھرتے رہتے تھے۔ ٹاوروں کے سنتریوں کی نظریں ہم پر لگی رہتی تھیں۔ اچانک چیکنگ کا بھوت ہر لمحہ ہم پر منڈلاتا رہتا تھا۔ ہم پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے کھدائی کرنے لگے۔ مٹی نکالنے کا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ سرنگ 210 فٹ لمبی ہو گئی تھی، کہیں کہیں موڑ بھی تھے۔ وہاں
مٹی کا تھیلا رک جاتا تھا، اتنا لمبا فاصلہ رینگ کرتے کرنا پڑتا تھا، کونیوں اور گھٹنوں کے زخم ٹھیک ہونے کے بجائے کھلتے جا رہے تھے، اور ہم ہندو جیسے اوچھے دشمن کی قید سے رہائی کی لگن سے سرشار آخری کھدائی میں لگے ہوئے تھے۔ 16 ستمبر کے روز ہمیں دیکھنا تھا کہ سرنگ کا دہانہ کہاں کھلے گا۔ دوپہر کا وقت موزوں تھا، کیونکہ یہ وقت ہندوستانی افسروں اور دیگر افراد کے آرام کا وقت تھا۔ ہمارا ایک ساتھی سرنگ میں چھری لے کر گیا۔ اس وقت تک سرنگ کی کھدائی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے دوسری طرف اوپر اتنا سا سوراخ کیا جہاں سے سر نکالا جا سکتا تھا۔ ہمارے ساتھی نے سر باہر کر کے دیکھا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ دہانہ اونچی گھاس میں کھلا ہے، کوئی سنتری اسے نہیں دیکھ سکا، مگر سنتریوں کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنتریوں کے خیمے سرنگ کے دہانے کے قریب ہی ہیں۔ سرنگ مکمل ہو گئی، ادھر سے دہانہ بھی کھل گیا۔ ہم نے 17 ستمبر سن 1972 کی رات فرار کے لیے مقرر کی۔ سارا دن ہیجان اور بے چینی میں گزرا۔ ذہنی طور پر ہم ایک ایسے سفر کی تیاری کر رہے تھے جس کی منزل تو ہمیں معلوم تھی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس منزل تک پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ راستہ موت کی وادیوں سے گزرتا تھا۔ ہم نے ذہنی طور پر تیاری کر لی، جو یہ تھی کہ تمام تر خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے جو قیمتی چیزیں چھپا رکھی تھیں وہ نکال کر اپنے جسموں کے ساتھ کپڑوں میں چھپا لی۔ فرار شام کی گنتی کے بعد ہونا تھا۔ میرے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ میری پتلون جو میں نے فرار کے لیے رکھی تھی بری طرح خراب ہو گئی تھی۔ میں نے پلنگ کی چادر پھاڑ کر ہاتھ سے پاجامہ تیار کر لیا۔ شام کی گنتی خیریت سے ہو گئی۔ ہم نے وضو کیا اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کامیابی کی دعا مانگی۔ اس کے بعد میں نے میجر طارق پرویز اور میجر نادر پرویز نے وہ کپڑے پہن لیے جو ہم نے کھدائی کے لیے استعمال کیے تھے۔ وہ کپڑے جو ہم نے ہندوستان میں گھومنے پھرنے کے لیے قیدی کیمپ کے بڑے بڑے سیاہ نشانوں سے بچا کے رکھے ہوئے تھے، وہ الگ باندھ لیے۔ یہ ہمیں سرنگ کے باہر والے دہانے سے نکل کر بدلنے تھے۔ سرنگ کا غسل خانے والا دہانہ کھول دیا گیا اور ہم تینوں باقی افسروں سے رخصت ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ منظر بڑا ہی جذباتی تھا۔ کیمپ میں رہنے والے ساتھی ہمیں کامیابی کی دعائیں دے رہے تھے۔ ہمیں ان سے جدا ہونے کا دکھ بھی تھا اور رہائی کی خوشی بھی۔ ایسے ملے جلے جذبات میں سب سے پہلے میجر نادر پرویز سرنگ میں اترے، ان کے پیچھے میجر طارق پرویز اور اس کے پیچھے میں اترا۔ ہم رینگنے کے عادی ہو گئے تھے، دوسرے سرے تک جا پہنچے۔ میجر نادر پرویز نے سرنگ کا دہانہ کھلا کرنا شروع کر دیا اور ہم مٹی پیچھے کو ہٹانے لگے۔ سرنگ تنگ تھی، مٹی اسے اور تنگ کر رہی تھی۔ میجر نادر پرویز باہر نکل گئے۔ دہانے کا قطر سرنگ کی نسبت کم تھا۔ دہانے کا قطر سرنگ کی نسبت کم تھا اور میجر طارق پرویز کا قطر کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ سرنگ کے دہانے کے نیچے ہی پھنس گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں پیچھے سے انہیں دھکا لگاؤں۔ میں ان کے پیچھے تھا، پوری طاقت سے انہیں دھکیلا، مگر وہ نکلنے کے بجائے اور زیادہ پھنس گئے۔ کہنے لگے کہ نیچے کھینچو۔ اب انہیں پیچھے کو نکالنا محال ہو گیا۔ خاصی دھینگا مشتی اور کھینچا تانی سے انہیں نیچے کھینچا۔ انہیں دراصل کھدی ہوئی مٹی پکڑے ہوئے تھی۔ انہوں نے مٹی نیچے پھینکنا شروع کی تو مٹی میری آنکھوں میں اور منہ پر پڑنے لگی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سرنگ عمودی ہو جاتی تھی۔ خدا خدا کر کے میجر طارق اس مرحلے سے اوپر چلے گئے، مگر دہانے میں جا کر پھنس گئے۔ میجر نادر نے انہیں اوپر سے اپنی ٹانگ پکڑوائی، نیچے میں نے دھکا لگایا اور طارق پرویز کو باہر نکالا۔ اب میری باری تھی۔ میرا جسم دبلا پتلا ہے، جو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن سرنگ سے نکلتے وقت میں نے محسوس کیا کہ دبلا پتلا جسم کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں بڑی آسانی سے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ آزادی کی ہوا کے پہلی جھونکے نے جسمانی اور ذہنی تھکن اور کوفت دور کر دی۔ اب ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنے تھے۔ گھاس نے ہمیں چھپا لیا تھا۔ رات کا اندھیرا کیمپ کی روشنیوں کی وجہ سے کم تھا۔
ہم نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ باہر والا سنتری ہم سے بمشکل 15 گز دور کھڑا تھا۔ دائیں طرف 20-25 گز دور سنتریوں کے خیمے تھے۔ ہمیں ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں اور سنتریوں کی حرکتیں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ سرچ لائٹوں اور کیمپ کی دوسری روشنیوں سے ہمیں گرد و پیش کو دیکھنے میں مدد مل رہی تھی۔ کیمپ کے اندر اور باہر کے سنتریوں کا دھیان کیمپ کے اندر کی طرف کرنے کے لیے ہم سب نے ایک انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے تحت جو افسر کیمپ میں رہ گئے تھے انہوں نے بے تکا شور شرابہ اور غل غبارہ شروع کر دیا۔ اس سے تمام سنتریوں کا دھیان اس طرف ہو گیا۔ ہم تینوں گھاس میں بیٹھے بیٹھے آہستہ آہستہ سرکنے لگے۔ یہ مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ ذرا سی غلطی اور غفلت ہمیں گولیوں کا نشانہ بنا سکتی تھی۔ ہم کیمپ اور سرچ لائٹوں کی روشنی سے نکل کر اس جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں اندھیرا شروع ہوتا ہے، مگر ٹیڑھا مسئلہ نظر آتا تھا۔ گھاس میں رینگنے سے گھاس ہلتی اور شک پیدا کرتی تھی۔ رینگنے کی ترتیب یہ رکھی کہ آگے میجر نادر پرویز تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ سامنے کوئی خطرہ ہو تو وہ اشارہ کر کے ہمیں خبردار کریں۔ دائیں اور بائیں دیکھنے کی ذمہ داری میجر طارق پرویز کی تھی اور پیچھے کے خطرات کا خیال رکھنا اور ان دونوں کو خبردار کرنا میرا فرض تھا۔ ہم ایک دوسرے سے اتنی دور تھے کہ ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے۔ ہم ہاتھوں سے باتیں اور اشارے کرتے تھے، زبان سے کچھ نہیں بولنا تھا۔ ہم نہایت ہی آہستہ گھاس میں رینگتے سرکتے گئے۔ کیمپ اور اس جہنم کی روشنیاں پیچھے ہٹ رہی تھی مگر رفتار بہت ہی کم تھی۔ ہوا ہمیں سکون دے رہی تھی۔ کیمپ میں بھی یہی ہوا جاتی تھی لیکن کیمپ سے باہر اس کا تاثر ہی کچھ اور تھا۔ آزادی اور اسیری کی ہوا میں بھی آگ اور پانی جتنا فرق ہوتا ہے۔ ہم رینگتے رینگتے 70-80 گز دور نکل گئے اور گھاس ختم ہو گئی اور سامنے کھلا میدان آ گیا۔ اس کے بعد چاند ماری کا بٹ تھا۔ وہاں تک سرچ لائٹوں کی روشنی خاصی مدھم ہو گئی تھی۔ ہم اٹھ کر چلنے لگے۔ میدان میں رینگنا شک پیدا کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے ہم اس جگہ پہنچ گئے جسے ہم فوجی زبان میں چاند ماری کا فائرنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ وہاں مکمل اندھیرا نہیں تھا کیونکہ رات چاندنی تھی۔ ہم وہیں بیٹھ گئے۔ بائیں طرف کچھ دور بڑی سڑک تھی جس پر فوجی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ ہمارے قریب جھاڑیاں تھیں۔ ان میں چھپ کر ہم نے قیدی کیمپ والے کپڑے اتار پھینکے اور وہ کپڑے پہن لیے جن پر قیدی کیمپ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے پیچھے بتایا ہے کہ ہمیں شناختی کارڈ بنوانے کا حکم ملا تھا جن پر ہمارے فوٹو بھی چسپاں تھے۔ ہم نے فرار کے ارادے کے پیش نظر ان کارڈوں کے لیے اپنے حلیے اس طرح بگاڑنے شروع کر دیے تھے کہ داڑھیاں بڑھا لیں اور جن کی مونچھیں نہیں تھیں انہوں نے مونچھیں رکھ کر انہیں گھنا کر لیا تھا۔ اس حلیے میں ہمارے فوٹو لیے گئے تھے۔ اب کیمپ سے نکلے تو اس بہروپ کو اتارنا ضروری تھا۔ اس کے لیے ہم حجام کی بال کاٹنے والی مشین چرا لائے تھے۔ ہم نے اس مشین سے داڑھیاں صاف کیں۔ کپڑے جو اتارے تھے وہ قریب ہی ایک گندے نالے میں پھینک دیے۔ ہمیں یہ نالا پار کرنا تھا۔ بہت دور نکل گئے مگر کوئی پل نظر نہ آیا۔ پھر ہمیں جو پل نظر آیا وہ کیمپ کے مین گیٹ کے ساتھ والے واچ ٹاور کے ساتھ تھا۔ وہاں سے نالا پار کرنا خطرناک تھا۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نالے میں سے گزرنا شک پیدا کرتا تھا۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور نالا پار کر گئے۔ ہم سڑک پر نہ گئے۔ چلتے چلتے ہم جوانوں کی بیرکوں کے قریب سے گزرنے لگے اور پھر ایک سڑک آ گئی جس کے متعلق ہمارا خیال تھا کہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی ہے، چونکہ یہ چھاؤنی کا علاقہ تھا اور وہاں قیدی کیمپ بھی تھا۔ اس لیے ہمیں کئی جگہ سنتری نظر آئے۔ ہم خود اعتمادی سے چل رہے تھے۔ چال مشکوک نہیں تھی۔ کسی ایک سنتری نے بھی ہمیں نہ روکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رات کے ابھی 8 بجے تھے۔ آگے ریلوے کا پھاٹک آ گیا۔ اس سے ریلوے لائن عبور کی تو آگے سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔
ایک راہ جاتے آدمی سے ریلوے اسٹیشن کا راستہ پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن جا کر وہاں سے سائیکل رکشہ لیں گے اور اس پر فروخ آباد جائیں گے۔ فتح گڑھ سے ہم گاڑی پر سوار نہیں ہونا چاہتے تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ کیمپ کا کوئی افسر یا کوئی اور ایسا ہندوستانی مل جائے گا جو ہمیں پہچان لے گا۔ وہاں تک جانے کی ضرورت نہ پڑی، راستے میں ہی ایک سائیکل رکشہ مل گیا۔ ہمارے پاس ہندوستانی کرنسی تھی، اسے فروخ آباد چلنے کو کہا لیکن اس نے 3 آدمیوں کو بٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم پیسے بچانا چاہتے تھے مگر رکشے والے کو زیادہ پیسے پیش کرنے پڑے، وہ مان گیا۔ رکشے والا 16 سال کی عمر کا مسلمان لڑکا تھا۔ اس نے رکشہ چلایا تو اس کی زبان بھی چل پڑی۔ اس نے کچھ اس طرح کی کہانی سنانی شروع کر دی کہ اس کے باپ کے پاس 4 گھوڑے ہوا کرتے تھے مگر اب وہ رکشہ چلانے پر مجبور ہے۔ اس کی صرف ماں ہی ماں ہے، 12 گھنٹوں کی مشقت سے بمشکل پیٹ بھرتا ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو وہ اور بھی کھل کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ ہندو کچھ خود غرض مسلمانوں کو ساتھ ملا کر ہندوستان کے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے ہندوستان کی حکومت کے متعلق رائے پوچھی۔ اس نے کہا کہ جناب اب وہ باتیں کہاں جو سنتے ہیں کہ خان لوگوں کے دور میں تھی۔ اب تو حکومت پنڈتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، یہ بنیے کہاں حکومت کے قابل تھے۔ ہم نے باتوں باتوں میں اس سے اپنے کام کی بہت سی معلومات لے لیں۔ فروخ آباد پہنچے، منہ ہاتھ دھونے کی ضرورت تھی۔ ارادہ تھا کہ منہ ہاتھ دھو کر اسٹیشن پر جائیں گے اور گاڑی سے لکھنؤ چلے جائیں گے۔ ایک نل نظر آ گیا، سائیکل رکشہ رکوایا، نل پر منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کیا اور کنگھی کی، پھر رکشے پر بیٹھے اور اس سے کہا کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پینے کو کچھ مل جائے۔ وہ کچھ دیر چل کر رک گیا اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں چلے جائیں۔ ہم اتر کر ادھر گئے اور جب عمارت کے اندر داخل ہوئے تو شراب کی بدبو نے ہمیں روک لیا۔ واپس آ کر رکشے والے سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور تم نے ہمیں شراب خانے میں بھیج دیا۔ وہ بیچارہ کچھ پینے کو شراب سمجھا تھا، بہت شرمسار ہوا اور ہم سے معافی مانگی۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم کوئی ٹھنڈی چیز پینا چاہتے ہیں اور رکشہ ایک گلی میں لے گیا اور چھوٹے سے ایک ہوٹل کے سامنے رکا۔ ہمارے کہنے پر وہ ہوٹل سے 3 بوتلیں لے آیا۔ میں نے اسے پیسے دے کر کہا کہ اپنے لیے اور میرے لیے پان لے آئے۔ وہ ہمارے ساتھ خلوص سے تعاون کر رہا تھا۔ نادر اور طارق نے کبھی پان نہیں کھایا تھا۔ اس نے ہمیں فروخ آباد ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیا۔ اچھا خاصا اسٹیشن ہے۔ معلومات کی کھڑکی سے معلوم کیا کہ لکھنؤ جانے والی گاڑی کتنے بجے آتی ہے۔ بتایا گیا 12 بجے آئے گی، ابھی 9:30 بجے تھے۔ اتنا انتظار محال تھا اور خطرناک بھی۔ ہم پلیٹ فارم پر ایک اندھیری جگہ جا بیٹھے۔ واچ اینڈ وارڈ کا ایک سنتری آ گیا اور ہم سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے تھے۔ ہم نے جواب دیا کہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ ہماری ذہنی کیفیت میں بے چینی تھی۔ ہر آدمی ہمیں سنتری معلوم ہوتا تھا۔ کہیں سے ذرا سی بھی آواز اور آہٹ سنائی دیتی تو ہم چونک اٹھتے، جیسے کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہو۔ ہم دل ہی دل میں خدا سے التجا کر رہے تھے کہ کیمپ میں ابھی ہمارے فرار کا پتہ ہندوستانیوں کو نہ چلا ہو۔ 11 بج گئے تو ہم نے ٹکٹ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ میں ٹکٹ لینے گیا، لکھنؤ کے 3 ٹکٹ مانگے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ دیا تو بکنگ کلرک نے نوٹ کو غور سے دیکھ کر مجھے واپس دے دیا۔ کہنے لگا کہ یہ پانی سے خراب ہو گیا۔ اسے دوسرے نوٹ دکھائے، سب ایسے ہی تھے۔ ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ ہندوستانی نوٹ مومی کاغذ میں لپیٹ کر کیمپ میں زمین میں دبا دیے تھے۔ بارشوں کا پانی اندر جاتا رہا جس سے نوٹ خراب ہو گئے تھے۔ میں نے بکنگ کلرک کی منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے بہرحال لکھنؤ جانا ہے، مگر اس نے یہ نوٹ قبول کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا۔ یہ اب بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ میں نے اسٹیشن پر گھومتے پھرتے متعدد آدمیوں سے نوٹ کے کھلے پیسے مانگے مگر کسی نے بھی ٹوٹے پیسے نہ دیے۔ باہر کی دنیا کے اس پہلے مسئلے سے دل پر بڑی زبردست ضرب لگی، لیکن میں نے حوصلے اور استقلال کو اتنی جلدی مجروح نہ ہونے دیا۔ انسان گھبرا نہ جائے، اوسان خطا نہ ہونے دے تو عقل رہبری کرتی ہے۔ میرے دماغ نے ایک راستہ دکھا دیا۔
یہ راستہ کسی ایسی دکان کو جاتا تھا جو رات 11 بجے کھلی ہوئی مل جائے اور میں اس سے کچھ خریدوں اور اسے 100 روپے کا یہ ہندوستانی نوٹ دوں۔ میں اس راستے پر چل پڑا، ریلوے اسٹیشن سے نکلا، سامنے مٹھائی کی ایک دکان نظر آئی، میں اسی کی طرف چل پڑا۔ ادھیڑ عمر کا ایک لالا دکان پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ میں نے نمستے کہہ کر کہا، آدھا سیر مٹھائی دے دے۔ لالا جی نے مجھے گھور کر دیکھا، اس کے ماتھے پر شکن دیکھ کر میں چونکا۔ یہ شکن بے معنی نہیں تھے۔ کیا میرے چہرے پر لکھا تھا کہ میں مفرور جنگی قیدی ہوں؟ اس نے کہا، ارے صاحب، سیروں کو ہندوستان سے دیس نکالا ملے مدت ہو گئی ہے، آپ ابھی تک انہیں سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہندوستان میں سیر نہیں کلو چلتے ہیں، لوگ سیروں چھٹانکوں کو بھول چکے ہیں۔ میں نے بات بنائی اور کہا، لالا جی، نئی چیز تو سب کو پیاری لگتی ہے، مگر عظمت اس میں ہے کہ آپ پرانی چیز کو دل سے نہ اتاریں، کبھی کبھی انہیں یاد کر لیا کریں۔ کچھ ایسی باتوں باتوں میں نے 100 روپے کا نوٹ اسے دے دیا۔ اس نے نوٹ الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ نوٹ قبول کرنے کے موڈ میں نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا، پانی سے کچھ خراب ہو گیا، آپ تو اسے کل بینک میں جمع کرا سکتے ہیں، میں اس گاڑی سے جا رہا ہوں۔ اس نے نوٹ لے لیا اور نصف کلو مٹھائی تول کر دے دی۔ آپ میری اس وقت کی مسرتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے جب میرا خراب نوٹ بھی ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ آدھا سیر، معاف کیجیے گا، آدھا کلو مٹھائی بھی مل گئی۔ مٹھائی لی اور باقی پیسے لے کر فاتحانہ چال چلتا بکنگ کلرک کے پاس گیا، لکھنؤ کے 3 ٹکٹ خریدے اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ میں اس قدر خوش تھا کہ اگر اپنے اوپر قابو نہ پا لیتا تو مٹھائی بکنگ کلرک کو دے آتا۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں تھا، مگر مٹھائی کھانے لگے تو معلوم ہوا کہ ہم نہیں کھا سکیں گے۔ طبیعت پر جو ہیجان طاری تھا، اس نے بھوک مار دی تھی۔ یوں معلوم ہوا جیسے وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے۔ 11:45 بجے تک معلوم ہوا کہ گاڑی کی رفتار بھی کم ہے اور آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے۔ اس اطلاع نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہاں تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا اور کہاں پورے 30 منٹ تباہ ہو گئے۔ آخر 12:30 بجے گاڑی کے انجن کی روشنی نظر آئی۔ 30 روزے رکھ کر عید کے چاند کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں گاڑی کی روشنی دیکھ کر ہوئی۔ گاڑی پلیٹ فارم تک آئی اور رکی۔ ہمارے دل اور زور سے دھڑکے۔ خدائے ذوالجلال سے مدد اور حفاظت کی دعا کی اور ایک ڈبے میں چڑھ گئے۔ رش تو نہیں تھا، لیکن بعض مسافروں نے لیٹ کر سیٹوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ کچھ مسافر کھڑے تھے، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ انجن نے روانگی کی وسل دی۔ میری کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ جی میں آتا تھا نیچے اتر کر گاڑی کو اتنی زور سے دھکا لگاؤں کہ فوراً ہی ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ گاڑی چلی اور فروخ آباد کے ریلوے اسٹیشن سے نکل گئی۔ شہر کی بتیاں نسوں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے سکون کی راہ لی، مگر گاڑی نے اگلے اسٹیشن پر رک کر سکون تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اسٹیشن فتح گڑھ تھا، جہاں سے ہم فرار ہوئے تھے اور جہاں سے ہم اس لیے گاڑی پر سوار نہیں ہونا چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں گے۔ ہم دوسرے اسٹیشن سے جا کر سوار ہوئے تو گاڑی ہمیں فتح گڑھ لے آئی۔ ہر لمحہ یہ توقع تھی کہ ملٹری پولیس ڈبوں کی تلاشی لیتی ہمارے ڈبے میں بھی آئے گی اور ہم پھر اپنے کیمپ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ ہم محتاط اور ہوشیار ہو گئے، نظریں دروازوں اور کھڑکیوں پر لگا دی۔ 5 منٹ 5 دنوں کی رفتار سے گزرے اور گاڑی خیریت سے چل پڑی، مگر تھوڑا سا چل کر رک گئی۔ اب خیریت نہیں تھی۔ گاڑی کا یوں رکنا بے معنی اور بے مقصد نہیں تھا۔ اب ہم ملٹری پولیس اور دیگر فوجیوں کی راہ دیکھنے لگے۔ ہمیں فرار ہوئے 3.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ہندوستانیوں کو ہمارے فرار کا کھوج مل گیا ہو۔ ہم تینوں دوسری طرف کے دروازے کے ساتھ ہو گئے کہ چیکنگ والے جو ہی اندر آئیں ہم اس دروازے سے نکل جائیں۔ میرا دل اتنی زور سے اچھلتا تھا کہ بہت زیادہ کوشش سے اسے حلق سے نیچے اپنی جگہ تک دھکیلنا پڑتا تھا۔ باہر کوئی بڑبڑاتا اور کوستا ہوا جا رہا تھا، جس سے اندازہ ہوا کہ انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے بھی دل میں انجن کو برا بھلا کہا۔
اسے اپنے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے کوئی اور دن منتخب کرنا چاہیے تھا۔ گھڑی دیکھ دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ انجن کے ساتھ ہی رک گئی ہے۔ ہمیں پورے 40 منٹ بے یقینی اور خدشات میں گزارنے پڑے۔ انجن نے وسل دی اور گاڑی نے حرکت کی۔ اس وقت تک ہمارے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ پاکستان کا فوجی 10 دن مسلسل کچھ کھائے پیے بغیر لڑ سکتا ہے، مگر اس کے لیے 10 منٹ کی بے یقینی میں انتظار محال ہوتا ہے۔ ہم نے 40 منٹ یوں گزارے جیسے ہمارے اوپر سے ایک پہاڑ آہستہ آہستہ گزرا ہو۔ گاڑی چلی اور فتح گڑھ پیچھے رہ گیا۔ ہم چند ایک مسافروں کے ساتھ ابھی تک ڈبے میں کھڑے تھے، جبکہ چند ایک مسافروں نے لیٹ کر سیٹوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ ان میں اتنی مروت نہیں تھی کہ ذرا سمٹ کر بیٹھیں اور دوسروں کو جگہ دیں۔ میجر نادر پرویز سے نہ رہا گیا۔ ایک سیٹ پر ایک موٹا بھدا لالا لیٹا ہوا تھا۔ میجر نادر نے اسے شرافت سے کہا کہ ذرا پاؤں سمیٹ لے۔ اس ہندو بنیے نے پاؤں سمیٹنے کے بجائے میجر نادر کو گھورنا شروع کر دیا۔ میجر نادر بھول گیا کہ وہ مفرور جنگی قیدی ہے۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے لالے کی ٹانگیں پرے دھکیل دیں اور بیٹھ گیا۔ لالے نے کہا، طاقت آزمائی کا ارادہ ہے؟ ہم جانتے تھے یہ لالے کی گیدڑ بھبکی ہے۔ میجر نادر نے چیلنج قبول کر لیا اور طاقت آزمائی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ ہماری پوزیشن بہت نازک تھی، جھگڑا بڑھ سکتا تھا۔ ہم تو ان ہندوؤں سے جلے بیٹھے تھے۔ غصے اور انتقام سے بے قابو ہو کر ہم اس لالے کی بہت بری حالت کر سکتے تھے، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ رات گاڑی میں گزر گئی اور صبح کے اجالے میں کانپور پہنچی۔ قدرت نے ہمارے اوپر سے رات کی تاریکی کا پردہ اٹھا لیا تھا۔ اب بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ ہم نے کانپور پہنچنے سے پہلے آپس میں اصلاح مشورہ کیا تھا کہ لکھنؤ اترا جائے یا کانپور اتر کر دلی کی گاڑی پکڑیں۔ گاڑی کو لکھنؤ صبح 8 بجے پہنچنا تھا۔ لکھنؤ جانے میں یہ خطرہ تھا کہ وہاں جنگی قیدیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ہم جانتے تھے کہ صبح گنتی کے وقت ہمارا فرار بے نقاب ہو جائے گا۔ اس کی فوری اطلاع لکھنؤ ہیڈ کوارٹر کو دی جائے گی۔ ہیڈ کوارٹر فوری تلاش کا حکم دے گا۔ ہم نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے ہمارے لکھنؤ پہنچنے سے پہلے ہمارے فرار کی اطلاع پہنچ چکی ہو۔ رات کو فتح گڑھ سے گزرنے والی یہی ایک گاڑی تھی، اسے روک کر اس کی تلاشی لی جا سکتی تھی۔ ہم ہلکا سا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ ہم اس ارادے سے کانپور اتر گئے کہ یہیں سے دلی کو روانہ ہو جائیں گے۔ کانپور ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور یہ ہندوستان کا پہلا بڑا شہر تھا جس سے ہمارا گزر ہوا۔ یہ صنعتی شہر ہے۔ ہم نے گزشتہ روز اپنی داڑھیاں مشین سے صاف کی تھی۔ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری داڑھیوں کی موجودہ شکل کیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی اناڑی نے گھاس کاٹی ہو۔ ریلوے اسٹیشن سے نکلے ایک مسلمان حجام کی دکان نظر آ گئی۔ وہاں جا کر سلیقے سے شیو کرائی۔ پھر ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ ایک مدت بعد اچھا ناشتہ کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قیدی کیمپ کے 9 مہینوں نے ہماری ذائقے کی حس مردہ کر دی ہے۔ کیمپ کے ادھ پکے اور گھٹیا کھانے کھا کھا کر ہم اچھے برے ذائقے اور ذوق سے ناآشنا ہو گئے تھے۔ ہوٹل کے ناشتے نے جسموں میں تازگی پیدا کر دی اور پھر ریلوے اسٹیشن کے اندر چلے گئے۔ ہم دشمن کے پیٹ میں گھوم پھر رہے تھے۔ اس کا بچہ بچہ اور ذرہ ذرہ ہمارا دشمن تھا۔ ذرا سے شک پر کوئی ہمیں روک لیتا تو ہمیں چھڑانے والا یا ہلکی سی بھی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسٹیشن کے بک سٹال سے ہم نے ریلوے ٹائم ٹیبل خریدا جس نے بعد میں ہماری خوب رہبری کی۔ دلی کے لیے ایک گاڑی 7:30 بجے روانہ ہوتی تھی۔ ہم نے ٹکٹ لیے اور گاڑی کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے، لیکن ہم اکٹھے نہیں بیٹھے، ایک دوسرے سے دور دور بیٹھے۔ ہم نے طے یہ کیا تھا کہ سفر کے دوران اس انداز سے اکٹھے ہوں گے جیسے ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے پہچانتے تھے اور گاڑی میں اچانک یا اتفاقیہ ملاقات ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے نام بھی رکھ لیے تھے۔ سفر کے دوران ہمیں ایک دوسرے کو انہی نئے ناموں سے پکارنا تھا۔ میں رحیم بن گیا، میجر طارق کا نام سلیم اور میجر نادر کا نام نعیم رکھا گیا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر 2 ہندو عورتیں بیٹھی سندھی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔
میں سندھی نہیں ہوں لیکن وہیں جنا پلا ہوں، اس لیے سندھی روانی سے بول سکتا ہوں۔ میرا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوا تھا۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ سندھی میں باتیں شروع کر دیں۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ گاڑی چلی جا رہی تھی۔ فتح گڑھ دور پیچھے رہ گیا تھا، مگر کبھی یوں دل پر گھبراہٹ سی چھا جاتی جیسے فتح گڑھ کا کیمپ اپنی خاردار تاروں اور واچ ٹاوروں سمیت میرے تعاقب میں آ رہا ہو۔ میں نے ایسی گھبراہٹ کو سندھی زبان میں ان عورتوں کے ساتھ گپ شپ میں ڈبو دیا اور دوپہر کا وقت آ گیا۔ اب بھوک کا احساس ہونے لگا، مگر یہ میرے لیے یا کسی بھی فوجی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم فوجی لوگ نیند اور بھوک سے کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ اتنے میں ان ہندو عورتوں نے ایک برتن کھولا اور اس میں سے گھر کی روٹیاں اور سالن نکالا۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دے کر پریشان کر دیا۔ پریشانی یہ تھی کہ سالن اور روٹیاں دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر فوجیت طاری کی اور ان کو بصد شکریہ ٹال دیا۔ 3 بج رہے تھے جب ایک اسٹیشن سے ہم نے 1 روپے کی پوڑیاں اور 4 آنے کی ترکاری لی۔ اس وقت تک ہم تینوں اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک پوڑی کے 2 نوالے بنتے تھے۔ ترکاری کسی درخت کے پتے میں تھی۔ ہمیں یہ سوچ کر کہ نہ جانے کتنا عرصہ ہندوستان میں ہی گھومنا پھرنا پڑے، کنجوسی سے بڑھ کر کفایت شعاری کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے جو ترکاری لی تھی وہ ختم ہو گئی، پوریاں بچ گئیں۔ بچنے سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے پیٹ بھر گئے تھے، بلکہ یہ کہ ترکاری اتنی تھوڑی تھی کہ پوریوں کا ساتھ نہ دے سکی۔ ہم نے مزید 2 آنے کی ترکاری لی اور پوریاں ختم ہو گئیں۔ اس کھانے سے ہماری بھوک مطمئن نہیں ہوئی، صرف سہارا مل گیا۔ ہم نے کھانے کا وقت 3 بجے اس لیے مقرر کیا تھا کہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ مسافروں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ آگرہ آنے والا ہے اور گاڑی تاج محل کے قریب سے گزرے گی۔ ہم تینوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم تینوں پر تاج محل کے تصور نے جذبات کا غلبہ طاری کر دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگرہ کتنی دور رہ گیا ہے۔ میں نے تاج محل دیکھنے کے لیے پہلی سر کھڑکی سے نکال لیا اور میری نظریں افق کو کھوجنے لگیں جہاں سے تاج محل کو ابھرنا تھا۔ بے تابانہ انتظار کے بعد 2 سفید سفید مینار اور ایک گنبد نظر آنے لگا۔ وہ تھا تاج محل جو گاڑی کی رفتار سے قریب آ رہا تھا۔ پھر ہندوستان پر مسلمانوں کے دور حکومت کی یہ عظیم یادگار اپنی پوری آب و تاب اور عظمت کے ساتھ ہمارے قریب آ گئی۔ نظریں سیر نہیں ہو رہی تھی۔ تاج محل دیکھ کر وہ دور حکومت یاد آ گیا جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور ہندو ان کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ آج اس سرزمین پر ان مسلمانوں کی سپاہ ہندو کی قید میں تھی اور ہم 3 سپاہی اس طرح اس زمین پر چلے جا رہے تھے کہ کوئی پکڑ نہ لے۔ عالمی قواعد و ضوابط کی نظر میں ہمارا فرار کوئی جرم نہیں تھا، لیکن ہندو کی نگاہ میں ہم مجرم تھے۔ ہمیں اسیر اور مجرم اپنوں نے بنایا تھا۔ قوم کے غداروں نے ہندوستان کی اسلامی تاریخ کو شرمسار کیا تھا۔ انہوں نے مل جل کر اس فوج کو قید کرایا جس کی عسکری اہلیت اور شجاعت کو دشمن اور غیروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا تھا۔ دل ڈوبتا گیا اور تاج محل گزرتا گیا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گاڑی آگرہ کے قلعے کے قریب سے گزری۔ میں نے فوجی نظروں سے اس کی اس دور کی افادیت اور مضبوطی کا جائزہ لیا۔ قلعہ تو آج بھی مضبوط نظر آ رہا تھا، مگر اس کی بنیادیں کھوکھلی لگتی تھیں۔ 3:30 بجے گاڑی آگرہ ریلوے اسٹیشن پر رکی۔ ہم تینوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ میرا ایک ساتھی کہتا تھا کہ آگرہ میں ہی اتر جائیں۔ دوسرے نے زور دے کر کہا کہ ہمیں ہر حال میں دلی کی بجائے دلی کے کسی مضافاتی اسٹیشن پر اترنا چاہیے۔ ٹائم ٹیبل دیکھا۔ دلی کے نزدیک نظام الدین اولیاء کا چھوٹا سا اسٹیشن نظر آیا جو اتنا چھوٹا ہے کہ اسے ہالٹ کہتے ہیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب گاڑی دلی کی حدود میں داخل ہو کر نظام الدین اولیاء ہالٹ پر رکی۔ ہم اترے اور مزار کی طرف چل دیے۔ مزار کے قریب سے گزر کر چھوٹے سے ایک بازار میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں سندھ پنجاب ہوٹل نظر آیا۔
اس میں چلے گئے۔ پیسوں کی کمی بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ ہوٹل میں کم سے کم پیسوں سے چائے وغیرہ منگوائی اور ہندوستان سے نکلنے کے راستوں پر غور کرنے لگے۔ ایک راستہ نیپال کا تھا، مگر اسے اس وجہ سے نظر انداز کیا کہ یہ ایک آسان راستہ تھا جس سے ہندوستانی بھی واقف تھے، اس لیے خدشہ تھا کہ وہاں ہندوستانی ہماری تلاش میں سرگرم ہوں گے۔ دوسرا راستہ کشمیر کا تھا، ادھر سے پنجاب میں داخل ہونے پر غور کیا، مگر اس علاقے میں رہنمائی کے بغیر جانا خودکشی کے برابر تھا۔ تیسرا راستہ ہندوستان اور پاکستان کی پنجاب والی سرحد تھی، اسے عبور کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ دونوں طرف فوجیں مورچہ بند تھیں۔ فوجوں کو سرحد پر ایسے طریقے سے مورچہ بند کیا جاتا ہے کہ کہیں شگاف نہیں رہتا، اگر کہیں شگاف رہ بھی جائے تو وہ گشتی پارٹیوں سے پر کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے پنجاب کی سرحد کو بھی ذہن سے اتار دیا اور چوتھے راستے کو زیر بحث لائے۔ یہ تھا راجستھان کا وسیع و عریض ریگستان۔ وہاں مورچہ بندی میں ہمیں شگاف مل سکتے تھے، مگر تجربے، رہنمائی اور پانی کے بغیر ریگستان کا سفر کرنا خودکشی کی ایک اذیت ناک اور کامیاب کوشش ہوتی ہے۔ آخر میں بمبئی کی بندرگاہ اور سمندر پر غور کیا گیا۔ یہی راستہ موزوں اور دوسروں کی نسبت قدرے آسان تھا۔ ہم نے اس پر غور کیا کہ بمبئی جا کر غیر ملکی بحری جہاز سے کراچی چلے جائیں، مگر سب سے بڑی دشواری یہ سامنے آئی کہ اتنے لمبے سفر کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ دلی سے بمبئی تک 36 گھنٹوں کا سفر تھا، اس سے آپ 3 آدمیوں کے کرائے کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ آسان اور محفوظ راہ فرار پیسوں کی وجہ سے مسدود نظر آئی، پھر بھی ہم وہاں بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ مجھے اپنی برادری یاد آئی جو ابھی تک ہندوستان میں ہے، ان سے مدد مانگنے کی سوچی، مگر میں برادری میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ ان کے علاقے کے متعلق کچھ معلومات تھیں، میں ان لوگوں کی اور ان کے علاقے کی نشاندہی نہیں کروں گا۔ نادر اور طارق نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں دلی میں ٹھہریں گے اور میں اکیلا اپنی برادری کی تلاش میں جاؤں۔ وہ علاقہ بہت دور تھا۔ اس فیصلے کے تحت ہم دلی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے گاڑی میں سوار ہونا تھا۔ اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں سے اپنی منزل کے اسٹیشن کی طرف جانے والی گاڑی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گاڑی 8:30 بجے جائے گی۔ گھڑی دیکھی، 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہم دلی اسٹیشن کے سامنے والے پارک میں وقت گزارنے کے لیے چلے گئے۔ اس پارک کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سلا ہوا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ سیدھے راستے سے جانے کے بجائے میں دیوار پھلانگنے لگا تو میرے ہاتھ کے لگے ہوئے پاجامے کے ٹانکے ٹوٹ گئے، سلائی ادھڑ گئی۔ نارمل حالات میں پاجامے کا یوں ادھڑ جانا دلچسپی اور تفریح کا باعث بنتا، مگر فرار کی حالت میں یہ عظیم نقصان ثابت ہوا۔ ہم فوجی تھے، ایسی ضروریات کا سامان ہر وقت ساتھ رکھنے کے عادی تھے۔ سوئی دھاگا پاس تھا۔ میں نے پاجامے کی مرمت شروع کر دی، جو ان لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی جو ہمارے قریب سے گزرتے ہمیں دیکھتے تھے۔ ہم 8:15 بجے پارک سے اٹھے۔ میں نے اپنی منزل کا ٹکٹ خریدا اور گاڑی میں جا سوار ہوا۔ گاڑی چلی تو نادر اور طارق نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ میں انہیں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک سوال نے مجھے پریشان کر دیا، کیا ہم دوبارہ مل سکیں گے؟ خدائے ذوالجلال کی ذات باری کے سوا اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اپنے ان دوستوں سے کم از کم 2 دن دور رہنا تھا، زیادہ دن بھی لگ سکتے تھے اور کوئی انہونی بھی ہو سکتی تھی۔ میں اب تنہا تھا۔ خدا سے مدد کی التجا کی اور اس ڈبے کا جائزہ لیا جس میں میں سوار ہوا تھا۔ یہ 3rd کا ڈبہ تھا اور گاڑی پیسنجر ٹرین تھی، غلیظ بھی۔ بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی۔ میرے قریب والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر مارواڑی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ زبان راجستھان کے جودھ پور، جے پور، بیکانیر اور جیسلمیر کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ دلی میں یہ زبان کہیں کہیں سننے میں آتی ہے۔ آپ کے لیے یہ اطلاع شاید دلچسپ ہو کہ مارواڑی میری مادری زبان ہے۔ میں سیٹ پر بیٹھے ہم سفروں سے مارواڑی میں باتیں کرنے لگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو جگہ دے دی۔
رات بھر کے سفر کے بعد میں منزل پر پہنچ گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اپنی برادری کے لوگوں تک کیسے پہنچوں۔ مجھے ان کے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ پاکستان میں اپنے بزرگوں نے ان کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ اسی علاقے کی نشاندہی کرتا تھا۔ میں اسے ایک معجزہ اور اللہ کی خصوصی کرم نوازی کہوں گا کہ ایک کلی سے اپنی برادری کے لوگوں کے اور عزیزوں کے متعلق پوچھا تو اس نے وثوق سے بتایا کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ بات کس سے کروں اور کیسے کروں۔ یہاں لینے کے دینے بھی پڑ سکتے تھے۔ میں نے کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بات کرنا مناسب سمجھا۔ ایک معمر آدمی نظر آ گیا۔ اسے جا کر سلام اور مصافحہ کر کے کہا کہ وہ میری بات ذرا اطمینان سے سنیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کا حوالہ دیا۔ یہ بزرگ انسان میرے والد صاحب کو جاننے والوں میں سے نکلے۔ ان کا نام سنتی انہوں نے ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں ان کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے گہری دلچسپی سے میری رودات سنی۔ ان کے انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلط ہاتھوں میں نہیں پھنس گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جذباتیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ یہ ایک مسلمان کے آنسو نہیں تھے، یہ ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کا گریہ تھا، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آہوزاری تھی۔ عالم اسلام کی بدبختیوں پر کوئی جتنا بھی روئے کم ہے۔ انہوں نے وہ سارا دن مجھے اپنے پاس رکھا، رات بھی رکھا اور گلہ کیا کہ میں اپنے 2 دوستوں کو دلی چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر وہ افسوس کر رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی۔ رات گئے تک وہ میری سنتے اور اپنی سناتے رہے۔ میرے پاجامے کو انہوں نے مشین سے سلوا دیا۔ اس سے یہ پاجامہ باعزت پاجاموں کی صف میں شامل ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد ہم سوئے اور جب آنکھ کھلی سورج اوپر آ گیا تھا۔ گاڑی شام 7 بجے جاتی تھی۔ یہ دن بھی گزارا۔ میرے اس محسن بزرگ نے اللہ انہیں اجر دے اور صلہ عطا فرمائے، مجھے کافی پیسے دے کر رخصت کیا۔ یہی ہماری ضرورت تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ دلی جانے والی اس گاڑی میں کچھ بھیڑ تھی لیکن مسافروں نے مجھے بٹھا لیا۔ حالانکہ کپڑوں سے میں کسی اچھی حیثیت کا آدمی نہیں لگتا تھا۔ میرے سامنے ایک دبلا پتلا سانولا سا نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نادر اور طارق کے متعلق متفکر تھا اور دعا کر رہا تھا کہ وہ خیریت سے ہوں۔ ان سے جدا ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ فرار کی حالت میں 2 دن بڑا ہی لمبا اور خطروں سے بھرپور عرصہ تھا۔ مجھے اپنے سامنے بیٹھے نوجوان نے چونکا دیا۔ وہ شاید میرے ساتھ باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ جودھ پور کا رہنے والا ہندو تھا۔ اس کی ذات برادری چوہان تھی اور نام جے سنگھ۔ اس نے بتایا کہ جودھ پور یونیورسٹی میں BA فائنل کا طالب علم ہے۔ تعارف کے جواب میں مجھے اپنا تعارف کرانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام رحیم ہے اور میں مسلم راجپوت ہوں۔ میں نے اپنے لباس کے پیش نظر اپنی تعلیم میٹرک بتائی اور یہ بھی کہ میرے والد صاحب اچھی حیثیت کے انسان ہیں لیکن میں انقلابی خیالات کا علم بردار ہوں۔ میرے کپڑے مفلسی اور جہالت کے مظہر تھے۔ فرار کے لیے جسمانی پھرتی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی دماغی مستعدی کی۔ یہاں مجھے اپنے دماغ کو حاضر رکھنا تھا۔ جے سنگھ چوہان مجھ میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ میرے منہ سے کوئی نقصان دہ بات بھی نکل سکتی تھی۔ میں نے خطروں کو بھانپا تو خیال آیا کہ یہ نوجوان ہندی میں باتیں نہ کرنے لگے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس پر ظاہر کر دیا کہ میں ہندی نہیں جانتا۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست کی اولاد نہیں ہے۔ وہ مجھے اس وقت اپنا بیٹا بنا کر UP لے گئے تھے جب میں نے ابھی ہوش سنبھالا ہی تھا۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلائی اور میری پرورش کی۔ وہاں مجھے اردو اور انگریزی کی تعلیم دی گئی۔ جے سنگھ مطمئن ہو گیا اور بولا ہندی بڑی آسان زبان ہے، آپ جلدی سیکھ جائیں گے۔ UP کی انگریزی تعلیم بہت اچھی ہے، اسی لیے آپ میٹرک پاس ہونے کے باوجود اتنی روانی سے بول لیتے ہیں جو میں BA کا طالب علم ہونے کے باوجود نہیں بول سکتا۔
گپ شپ لگانا میری ضرورت تھی، لیکن یہ نوجوان میری باتوں سے بہت ہی متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ گاڑی کی ڈائننگ کار میں لے گیا اور کھانے کا آرڈر دینے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کھانا پسند کروں گا۔ میں نے جواب دیا کہ گوشت نہیں کھاؤں گا اور جو جی چاہے منگوا لیں۔ اس نے کہا میں بھی ویجیٹیرین ہوں۔ کھانا آیا، ہم نے کھایا اور اپنے ڈبے میں چلے گئے۔ زیادہ تر مسافر سو گئے تھے، ہم نے بھی بیٹھے بیٹھے سونے کی کوشش شروع کر دی۔ 21 ستمبر سن 1972 کی صبح طلوع ہونے سے پہلے ہماری گاڑی نئی دلی ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ میں نے اپنے نوجوان ہم سفر جے سنگھ چوہان سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی، مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور اس کی بہن سے ملوں۔ اس کی بہن نہرو یونیورسٹی دلی میں پروفیسر تھی۔ میں نے پھر کبھی ملنے کا وعدہ کر کے اسے ٹالا، لیکن اس نے شدید ضد شروع کر دی۔ اس کی ضد میں رسم یا تکلف نہیں تھا، وہ مجھے ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے جانے پر تلا ہوا تھا۔ میرے لیے گلو خلاصی ناممکن ہو گئی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ان حالات میں میرا کسی ہندو عورت سے ملنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر میں اس کی اتنی ضد کو ٹال کر بھی اپنے خلاف شک پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی بہن کے پاس جانے پر آمادہ ہو گیا، ایک حجام کی دکان سے شیو بنائی، کنگھی کی اور باہر آیا تو جے سنگھ نے مجھے ایک موٹر رکشہ پر بٹھایا اور بہن کے گھر لے گیا۔ اس کی بہن ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ ہم دونوں نے اسے نمستے کہا۔ جے سنگھ نے اسے پریشان کرنے کے لیے کہا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ مارواڑی زبان بولتے تھے، میں بھی یہی زبان بول رہا تھا۔ غالباً یہ مشترکہ زبان اس انس کا باعث بن گئی تھی۔ اس عورت نے ناشتہ تیار کرایا۔ میرے لیے ناشتے میں تو بہت کشش تھی، لیکن میں چوکنا اور مستعد تھا۔ منہ سے جو بات نکالتا وہ اچھی طرح تول کر نکالتا۔ اسی کیفیت میں ناشتہ کیا۔ 10 بجنے والے تھے۔ مجھے نادر اور طارق کے پاس بہت جلدی پہنچنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے انتظار میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ میں انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب سندھ پنجاب ہوٹل میں ملوں گا۔ میں نے اپنے ہندو میزبانوں سے اجازت چاہی تو جے سنگھ اور اس کی بہن نے اصرار شروع کر دیا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر جاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کانپور سے میرے دوست آ رہے ہیں، مجھے ان کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ جے سنگھ نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گا۔ عجیب مغزپھرا نوجوان تھا، مگر میں نے اسے اپنی باتوں وغیرہ سے کچھ زیادہ ہی متاثر کر لیا تھا، تو میری یہ حرکت بھی قابل مذمت تھی۔ وہ تو میرے ساتھ چپک گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے ساتھ لے جاتے مجھے خوشی ہوتی، لیکن اپنے دوستوں کو گاڑی سے اتار کر 2-4 جگہوں پر لے جانا، اس سے اسے بوریت ہوگی۔ میں نے وعدہ کیا کہ ان سب کو اس کے گھر لاؤں گا۔ لڑکا خوش ہو گیا، اس کی بہن بھی مان گئی۔ میں نے نمستے کہا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ باہر نکلتی رکشہ مل گیا، اسے کہا کہ نظام الدین اولیاء کے مزار تک پہنچا دے۔ اس نے پہنچا دیا۔ سندھ پنجاب ہوٹل کے اندر اور باہر دیکھا، میجر نادر اور میجر طارق کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ ایسے وہم آئے کہ دل تڑپ تڑپ اٹھا۔ اگر وہ پکڑے گئے تھے تو مجھے بھی ان کے ساتھ پکڑے جانا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے لیے تو مدد نہیں لینے گیا تھا۔ اتنے میں ہوٹل کا دروازہ کھلا اور میجر نادر داخل ہوئے۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میجر طارق ان کے ساتھ نہیں تھے۔ نادر نے بتایا کہ طارق بالکل خیریت سے ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اخبار دکھایا جس میں ہمارے فرار کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اس میں فرار ہونے والوں کی تعداد 5 لکھی تھی، سب کے نام بھی لکھے تھے۔ خبر کے ساتھ ہمارے فوٹو نہیں دیے گئے تھے۔ دوسرے 2 کیپٹن ظفر حسین گل اور لیفٹیننٹ یاسین تھے۔ یہ دونوں ہمارے بعد سرنگ سے نکلے ہوں گے۔ ہم نے اپنے فرار کی خبر دلچسپی سے پڑھی۔ مجھے اپنے ان ساتھیوں کا خیال آیا جو کیمپ میں رہ گئے تھے۔ ہمارے کیے کی سزا انہیں مل رہی ہوگی اور ملی بھی تھی۔ ہم دونوں چائے پی کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ میں نے میجر نادر کو اپنی کارگزاری سنائی، جس سے انہیں بہت اطمینان ہوا۔
کچھ دور مجھے پرانے مندر دکھائی دے رہے تھے۔ نادر کے کہنے کے مطابق طارق ان مندروں میں تھے۔ نادر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ 2 دن اور 2 راتیں کہاں اور کیسے گزاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے دلی سے رخصت کر کے وہ دونوں نظام الدین اولیاء کے مزار پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے درگاہ کے انچارج سے رات ٹھہرنے کی درخواست کی۔ انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے رات کا کھانا مزار کے لنگر سے کھایا اور وہیں سو گئے۔ صبح جاگے اور وہیں کہیں بیٹھے تھے کہ انہیں آواز سنائی دی، میجر صاحب کیا حال ہے؟ فرار اور دیار غیر میں یہ آواز اس تیر کی مانند تھی جو سینے میں اتر گیا ہو۔ میجر نادر پرویز نے دیکھا ایک آدمی انہیں گھور رہا تھا۔ یہ آواز اس کی تھی۔ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ پہچانے اور پکڑے گئے۔ اٹھ بھاگنا مناسب نہیں تھا۔ میجر نادر نے اسے کہا، آپ کو شاید غلطی لگی ہے، میں میجر نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس آدمی نے کہا، آپ مشرقی پاکستان میں جیسور میں تھے، میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ میں بھی وہیں تھا، بڑا اچھا کاروبار تھا، مکتی باہنی نے سب کچھ لوٹ لیا، اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ نادر اور طارق کی جان میں جان آئی۔ وہ مشرقی پاکستان کا لٹا پٹا بہاری تھا۔ اس نے ابھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیسے آئے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی نادر اور طارق وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس آدمی کو اعتماد میں لینا خطرناک ہو سکتا تھا۔ فراز کے راز کو چھپائے رکھنا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے دونوں دوست ادھر ادھر ہو گئے۔ رات کو انہوں نے فلم کا آخری شو دیکھا اور سڑک کے کنارے ایک لوہار کے چھپر تلے سو گئے۔ انہوں نے اگلی رات ان پرانے مندروں میں گزاری۔ میں اور میجر نادر پرانے مندروں میں پہنچ گئے۔ نادر کی رہنمائی میں ہم ایک مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ مندروں کا وہ علاقہ عجیب اور پراسرار تھا۔ مندروں میں ہیبت اتنی تھی کہ اکیلا آدمی ان کے اندر جانے کی جرأت نہ کرے۔ ہم دونوں اس بھیانک مندر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے تو میجر طارق کو وہاں لیٹے ہوئے پایا۔ وہ سو رہے تھے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ نے انہیں جگا دیا۔ وہ اچھل کر اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ ہم نے فوراً فرار کے اگلے اور آخری مرحلے پر بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ طے ہوا کہ بمبئی چلا جائے اور کسی غیر ملکی بحری جہاز کے کپتان سے مل کر مدد طلب کی جائے۔ میں کافی رقم لے آیا تھا۔ فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے کاٹن کی ایک پتلون خرید کر پاجامہ اتار دوں اور میجر طارق کے لیے بھی کاٹن کی ایک پتلون اور قمیض خریدی جائے اور ایک تھیلا بھی۔ ریلوے ٹائم ٹیبل دیکھا۔ بمبئی کے لیے گاڑی رات 9:30 بجے جاتی تھی۔ ہم دوپہر کے وقت دلی شہر چلے گئے۔ کناٹ پیلس اور چاندنی چوک سے ضرورت کی اشیاء خریدیں۔ پھر لال قلعہ دیکھنے چلے گئے۔ جامع مسجد بھی دیکھی۔ جذبات میں تند و تیز طوفان اٹھے جو ہماری مجبوریوں نے دبا لیے۔ رات 8 بجے ریلوے اسٹیشن گئے۔ میں ٹکٹ لینے گیا تو پتہ چلا کہ اس گاڑی کی ایڈوانس ریزرویشن ہوتی ہے اور اب کوئی سیٹ خالی نہیں رہی۔ اس خبر نے ہم تینوں کو پریشان کر دیا۔ ہندوستان ہو یا پاکستان، ایسی مشکلیں حل ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ ہم نے ایک کلی کو کچھ پیسے پیش کر کے کہا کہ بمبئی کی 3 سیٹیں لے دے۔ اس نے انتظام کر دیا، لیکن صرف بیٹھنے کے لیے سیٹیں ملیں، سونے کے لیے نہیں۔ یہ بھی غنیمت تھا۔ ہم ٹکٹ لے کر سیٹوں پر جا بیٹھے اور 9:30 بجے گاڑی چل پڑی۔ گاڑی ہمیں دلی سے دور لے جا رہی تھی۔ اب چونکہ ہمارے پاس پیسے تھے اس لیے کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ صرف ہندوستان سے نکل جانے کا تھا۔ ہمارے قریب جو مسافر بیٹھے تھے وہ اپنی فوج کی فتح پر خوش نہیں تھے جو اس نے مشرقی پاکستان میں حاصل کی تھی، بلکہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان کو نہ جانے کیسے شکست ہو گئی ہے اور یہ کہ پاکستان انتقام ضرور لے گا۔ ان ہندوؤں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ 23 ستمبر سن 1972 کی صبح کے 9:30 بج رہے تھے جب ہماری گاڑی سینٹرل ممبئی کے ریلوے اسٹیشن داور پہنچی۔ ہمیں یہیں اترنا تھا۔ ہم اترے اور ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل گئے۔ آگے بہت ہی چوڑی سڑک تھی اور دو طرف بس اسٹاپ کے شیڈ۔ ہم نے ڈاک یارڈ جانے والی بس کا نمبر کسی سے پوچھا اور جب اس نمبر کی بس آئی
تو ہم اس پر سوار ہو کر ڈاک یارڈ پہنچے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔